एक मजहबी तंजीम लब्बैक का नाम भी किसी टीवी चैनल पे लेने की जरूरत नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता दिनों बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे कमेंट्स और तबसरे और टेलीफ़ोन और मैसेजेस करने वालों का बहुत शुक्रिया। रोज़ दुआ करता हूँ अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और कभी कभी याद दिला देता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इसलिए कि बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो 50,000 हैं, देखने वाले 2-2 लाख होते हैं, जिसका मतलब है कि 1.5 लाख ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको। अपना पैगाम समझ के, अपने दिल की आवाज़ समझ के कि इसका पहुँचना अहले हक तक ज़रूरी है, इस जज्बा खैर से तहरीक लब्बैक के बारे में कल मुल्तान से खबर थी कि जितने टिकट होल्डर थे उन सब ने तहरीक लब्बैक को खैर बात कह दिया है, जिसको मीडिया ने लाइव चलाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। वो मीडिया जो लब्बैक का नाम भी नहीं लेता। मुरीद के जिस दिन ऑपरेशन हो रहा था या जिस दिन वो लाहौर से निकले तो एक मजहबी तंजीम लब्बैक का नाम भी किसी टीवी चैनल पे लेने की जरूरत नहीं थी बोलने वालों में। क्यों? क्या लब्बैक पहले ही कालअदम थी? क्या लब्बैक पे पहले ही पाबंदी थी? क्या ये तंजीम खिलाफ कानून थी? तो फिर पाबंदी क्यों थी और किसने लगाई थी जब उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है? अब मैं उन तमाम दानश्वरों से जो कल का तबसरा फरमा रहे हैं कि लब्बैक का सत्यानाश, लब्बैक का नामो निशान मिट गया, लब्बैक ख़त्म होगी, उनसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि साहब सिर्फ मुझे इतना बता दें कि ये अलहदगी के ऐलानात तो अब शुरू हुए हैं। इस मार्च से पहले भी उनका नाम किसी चैनल पे चलना जुर्म था, और क्यों था? किसने रोका हुआ था? जिसका माना यह है कि कुछ लोगों को ये नारे अच्छे नहीं लगते, कुछ लोगों को नामूस रिसालत के मुहाफिज अच्छे नहीं लगते, और कुछ लोगों को दीन तख्त पे लाने की बातें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए तो पाबंदी थी ना, वगरना और को वजह आप बता दें कि इस वजह से पाबंदी थी। और ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि कौन सी ऐसी तंजीम और जमात है जिस पे दहशत गर्दी का इल्ज़ाम नहीं लगा? PTI पे नहीं लगा, उनकी आज भी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। उनके 80-90 MNA आज भी कौमी असम्बली में मौजूद हैं, सूबाई असम्बलियों में मौजूद हैं, कायमा कमेटियों के चेयरमैन थे, उन्होंने इस्तीफे दिए हुए। पीपल पार्टी जब बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया, उसके बाद पीपल पार्टी ने जो कुछ किया, सिर्फ फ़कीर ये अर्ज़ करता है कि उन दिनों के अखबारात उठा के देख लें कि क्या कुछ उनके बारे में कहा गया। यही नून लीग जब परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा अगवा हुआ था, किया गया था, कराया गया था, उन दिनों के बयानात अपने बारे में उस वक्त फिर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के पढ़ के देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं, कौन ऐसी आवाज़ें उठाता है, ऐसे लोगों को कौन इकट्ठा करके इस तरह के बयानात दिलवाता है। PTI की जब हुकूमत ख़त्म की गई 2022 में, शायद 10 अप्रैल था या क्या था, तो उसके बाद इस्तेहकाम पार्टी बनी। तो उस इस्तेहकाम पार्टी की फुटेज निकाल के देख लें, कितने बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। वो जो पहली हुकूमत में भी थे, वो पार्टी तोड़ के नई हुकूमत बनाई गई, अब हुकूमत तोड़ के नई पार्टी बनाई गई, उसमें भी वो बड़े बड़े नाम शामिल थे। और उसके बाद अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जब उन्होंने देखा कि ये पार्टी तो ख़त्म नहीं हुई, ना इसका लीडर ख़त्म हुआ, तो अब फिर वो फवाद चौधरी की तरह जलील होते फिर रहे हैं, कभी इधर मुंह मारते हैं, कभी उधर मुंह मारते हैं। अब फवाद चौधरी कल शाह महमूद कुरैशी से मिला, और सिर्फ एक अंदर लगी हुई है परेशानी कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, किसी तरह इस पार्टी में घुस जाएं और घुस के फिर दोबारा अंदर साजिश करें, कोई माइनस इमरान खान को पार्टी बना लें। मेरा तो ख्याल है कि अगर अल्लाह ने अक्ल दी PTI वालों को तो ऐसे लोटों को, ऐसे भगोड़ों को करीब नहीं पटकने देंगे। और अगर बदकिस्मती ने उनका पीछा किया तो शहबाज गिल साहब, फिर फवाद चौधरी साहब आपके वज़ीर होंगे, आप फिर उस वक्त का इंतज़ार करें। लब्बैक के मुल्तान में जो लोग बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता कि उनमें कितने कैंडिडेट थे, लेकिन ये पता है कि जो हजूम इकट्ठे किए जाते हैं,
جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو پریس کلبوں کے باہر ہجوم اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس میں ایک یا دو آدمی متعلقہ ہوتے ہیں، باقی بھرتی ہوتی، اور بھرتی آپ کو یاد ہے 9 مئی کے بعد آپ کے خلاف جو جلوس نکلے، جو ریلیاں ہوئیں، اور خاص کر کے پریس کلبوں کے باہر جو مظاہرے ہوئے، جو تاجروں کی، جو سماجی لیڈروں کی پریس کانفرنسیں کروائی گئیں، وہ کون لوگ تھے؟ اور آپ کے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے چھوڑنے کے بعد کیا پی ٹی آئی ختم ہو گئی؟ تو میں ان تمام مہربانوں سے جو کل کا کہہ رہے ہیں ختم 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 شد، ان سے کہہ رہا ہوں آپ انتظار کریں۔ حالات تلک الایام نداولها بین الناس، دن پھرتے رہتے، اچھے برے دن بھی چلتے رہتے ہیں، اور آج شباز شریف ہے، کل کوئی اور ہوگا، آج مریم ہے، کل اس کی جگہ کوئی اور ہوگا، یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے بندے بھی جماعتوں میں ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ ہوتے ہیں، جو مفاد پرست ہوتے ہیں، جو وقت کی تلاش میں رہتے ہیں، جب ہجوم جدھر دیکھتے ہیں ادھر۔ یہ قرآن مقدس میں منافقوں کی صفت بیان کی گئی، منافقوں کی علامت بیان کی گئی، صفت کہنا بھی اسے درست نہیں، منافقوں کی علامت بیان کی گئی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، وہ کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یہ ایمان والوں کے ساتھ ہم استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کے پاس خبریں لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی علامتیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ایسے لوگ ساری سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں، جو وقت آنے پہ اپنی جماعت کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے عوام کو۔ یہ جو آپ کے بندے خرید کے پی ٹی آئی کے شہباز گل صاحب، جو آپ کے بندے خرید کے حکومت بنائی تھی پی ڈی ایم کی، یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہوئے تھے، راجہ ریاض وغیرہ اور سارے۔ یہ کون تھے؟ یہ لبیک کے تو نہیں تھے، یہ پی ٹی آئی کے تھے۔ تو ہم نے تو اس وقت بھی نہیں کہا کہ اب پی ٹی آئی ختم ہو گئی، ہمیں پتہ تھا کہ یہ لوٹے جو ہیں، عوام جو ووٹ دینے والے عوام ہیں، وہ بہت باشعور اور زندہ دل ہوتے ہیں، وہ ایسے لوٹوں کو یکسر جھٹک دیتے۔ اب وہی راجہ ریاض جو چند دن ہیرو بنا رہا، اب باہر گلی محلے میں نکل نہیں سکتا، اور ایسے اور بہت سارے کردار ہیں جن کو آپ مجھ سے زیادہ اچھا جانتے، اور آپ کی خبروں کے مطابق، آپ کے لیڈروں کے بیانات کے مطابق شاہ محمود قریشی 2 سال ہو گئے جیل کاٹ رہا ہے، نا حق جیل کاٹ رہا ہے، کوئی شک نہیں کہ وہ اس دن 9 مئی والے دن کراچی میں تھا، کوئی اس کے خلاف گواہی بھی نہیں ملی، اس کی ضمانتیں بھی ہو گئیں، لیکن ابھی تک نہیں چھوڑا جا رہا۔ آپ کے بہت سارے لوگ اس پہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ وہ مائنس عمران کرنا چاہ رہا ہے، وہ گیم کر رہا ہے، اور بھاگ بھاگ کے جا کے ہسپتال کل جانا پڑا اس کو، تو ملنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو یہ چلتا رہتا ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں، جب تھوڑے سے دن اچھے آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے وہ دن، بھلے بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ جس وقت دین کے علمبرداروں کا بول بالا ہوگا، ساری عمر ایسے تو نہیں نہ رہنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے مہربان، بہت مہربان ان پہ، شہباز شریف کو عظیم وزیر اعظم کہنے والے، بڑے بڑے انعامات دینے والے صدر صاحب نے پینترا بدلا نا، ایک دم پینترا بدلا، شہباز شریف سے اپنی تعریفیں کروا کے اس کی بیچارے کی پوری دنیا میں بےزتی کروائی، اور اب پینترا بدلا۔ اور شہباز شریف کی اور ہمارے آرمی چیف کی تعریفیں تو صرف اس لیے تھی کہ مودی کو بلیک میل کر رہا تھا ٹرمپ میل۔ مودی اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم ہے، لیکن ہے بے غیرت ہی، وہ کوشش تو وہ بھی کرتا رہا، لیکن اس نے دیکھا کہ میری جگہ شہباز شریف لے گیا، تو وہ کچھ موڈ دکھا رہا تھا ٹرمپ کو، تو ٹرمپ بھی اس کو بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ کہاں گئے ان کے اختلافات، کہاں گئیں ان کی ناراضگیاں؟ کل انہوں نے 10 سال کا دفاعی معاہدہ کر لیا۔ اب آرمی چیف صاحب آپ حملہ کریں گے انڈیا پہ تو امریکہ پہ حملہ تصور ہوگا، آپ انڈین حملے کا جواب دیں گے تو وہ امریکہ کو جواب تصور ہوگا۔ جس طرح کا معاہدہ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے، شاید اس سے بھی تگڑا معاہدہ، جس میں بڑے خطرناک میزائل دینے کا عہد و پیمان بھی کیا گیا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ تو ٹرمپ تو آپ کو دھوکہ دے گیا۔ فقیر کی ساری تقریریں سن لیں، اور تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے دل پہ، ضمیر پہ تھوڑا سا بوجھ ڈالیں کہ فقیر تقریباً 2 سال سے یہ کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، سنا رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں سنا رہا ہوں قرآن کی آیت،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ سنا رہا ہوں جلسوں میں، اپنے کلپوں میں، کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست، اور ان کے ساتھ تم میں سے جو دوستی کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ڈٹ کے کھڑا ہے، اسرائیل کے تمام امن معاہدوں کی خلاف ورزی کے باوجود بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، وہ انڈیا کے ساتھ بھی کھڑا ہے، انڈیا کے ظلم و ستم کے باوجود بھی انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے، انڈیا کشمیر پہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نہیں مانتا، اس کے باوجود بھی ٹرمپ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ میرے رب کا اعلان ہے، پہلے ہی فرما دیا، بنانے والے نے، خالق نے، جس نے تخلیق فرمائی ہے، اس نے فرما دیا تھا یہ بعضهم اولیاء، آپس میں ایک دوسرے کے۔ تو مہربانی کر کے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، اگر ہمارے لیڈروں میں کچھ تھوڑا بہت ضمیر نام کی کچھ چیز ہے تو کوئی اس پہ بولیں تو صحیح۔ انڈیا اور امریکہ کے دفاعی معاہدے پہ کچھ لب کشائی فرمائیں۔ جس طرح شہباز صاحب آپ اچھل اچھل کے، آپ نے گھنگرو توڑ لیے تھے اچھل اچھل کے، اور ابھی تک آپ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ٹرمپ کو، ٹرمپ کی امن پالیسیوں کو، تو ذرا اس دفاعی معاہدے پہ بھی لب کشائی فرمائیں۔ آپ اس کا انتظار ہے قوم کو۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا بلنڈر کیا، اور ظاہر ہے وہ شہباز کے مشیر ہیں، جو کچھ شہباز کرے گا وہی مشیر کریں گے۔ شہباز جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ٹرمپ اسلام اور ملت اسلامیہ کا دشمن ہے، غزہ کے مقتولوں کا قاتل ہے، اس کے باوجود بھی شہباز اچھل اچھل ابھی تک اس کی تعریفیں کیے جا رہا ہے کہ اس کو امید ہے کہ ہمارا اقتدار کچھ لمبا کروانے میں ہماری مدد کرے گا۔ تو آپ اس کے مشیر ہیں، اور آپ نے کہا جس سے مسلمانوں کے دل دکھے ہیں کہ ہمارا فیلڈ مارشل جو ہے یہ خالد بن ولید کی طرح ہے، یہ کہا جہاں اس میں ان جیسی صفات پائی جاتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، سیف من سیوف اللہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا، اور وہ حضور کے صحابی تھے، صحابی بھی جرنیل صحابہ میں سے تھے، جو جرنیل صحابہ ہیں نا ان میں صف اول میں تھے حضرت خالد بن ولید۔ اور یہ رانا صاحب آپ جس کے پیچھے بھی جمعہ پڑھتے ہیں، یا جس کو بھی پاکستان میں آپ تھوڑا سا دل سے، منافقت سے نہیں، تھوڑا سا جس کا دل سے احترام کرتے ہیں، جس عالم کا، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، کوئی تبلیغی اجتماع والے ہیں، یا ہمارے حضرات میں سے مفتی منیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، یا کسی مکتب فکر کے بھی، آپ کسی ایک عالم سے بھی سوال کر لیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا صحابی جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی غیر صحابی جو ہے صحابی جیسا ہو سکتا ہے؟ چہ جائے کہ وہ صحابی جسے حضور فرمائے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، جس کے نامہ اعمال میں بہت بڑی بڑی فتوحات لکھی ہوئی ہیں الحمدللہ، جس پہ صبح قیامت تک اسلام فخر کرتا رہے گا۔ میں مفتی تو نہیں ہوں، نہ آپ کے خلاف کو فتویٰ دیتا ہوں، نہ مجھے فتووں کی عادت ہے، نہ ضرورت ہے، لیکن آپ کو تھوڑا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں، یہاں تک نہ جائیں۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے، آپ کے لیڈر کے بیانات نواز شریف کے، آپ کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے افواج پاکستان کے بارے میں بیانات، مریم صاحبہ کی موجودگی میں نہ رہیے، آپ سن لیں، اور پھر کل آنے والے دنوں میں بھی جو کچھ ہونے والا ہے اور آپ جو بولیں گے وہ بھی سوچ لیں، اور اس طرح کے الفاظ بولنے سے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ فقیر تو صرف یاد دہانی کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ساری امت پہ رحم فرمائے، اور امت جو جس ظلم و ستم کا شکار ہے اس سے نجات عطا فرما دے۔